हम फिर वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था कि हम किताब पैदाइश या किताब तकवीन या किताब शुरुआत या किताब बरेशीत की पहले बाब की अभी दूसरी आयत, तो इंशाअल्लाह हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन किताब ख़त्म नहीं होगी। और हमारा ये इरादा भी नहीं है कि किताब को ख़त्म करें, क्योंकि ये किताब दुनिया तक रहने वाली है, इसलिए हम उसे ख़त्म करने के कोई मूड में नहीं है, वरना हमारे इख्तियार में है। सिर्फ आपको एक तरीक़ाकार बताना है, और तरीक़ाकार ये है कि किस तरह से हमें मुतालिया करना चाहिए, किस तरह से हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए कि हम मुख्तलिफ लोगों की आरा देखें, उनका मवाजना करें, मुकाबला करें और खुद किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने जहन को खाली करना जरूरी है। हम बहुत सारे मफरूज़ात जहन में लेके बैठते हैं और उनकी रोशनी में फिर हम कुछ पढ़ते हैं। वो जो हमारे मफरूज़ात और प्री सपोजिशंस हैं, उसके तहत हम बहुत सारी बातें कबूल कर लेते हैं और बहुत सारी बातें कबूल नहीं करते, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी स्टडी ऑब्जेक्टिव नहीं होती, सब्जेक्टिव होती है। हम सिर्फ वो कबूल करते हैं जो कबूल करना चाहते हैं, और वो कबूल नहीं करते जो हम कबूल नहीं करना चाहते। होना ये चाहिए कि अगर फैक्ट्स हमारे खिलाफ हैं तब भी हम उन्हें कबूल करें, हक में है तब तो हम कबूल करते हैं, लेकिन खिलाफ भी हैं तो हम उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि हम फैक्ट्स को नहीं तोड़ मोड़ सकते। साइंस का एक उसूल आपको पहले भी बताया है, फिर बताता हूं। होता यह है कि पहले किसी साइंसदान के जहन में एक ख्याल आता है और वो उसके तहत एक मफरूज़ा बनाता है, और वो हाइपोथेसिस या मफरूज़ा सिर्फ एक शक्ल में महफूज होता है कि ऐसा हो सकता है। अब मालूम नहीं ऐसा होता है या नहीं होता। उस मफरूज़े को फिर जांचने की कोशिश की जाती है। अगर वो नतीजा उसके फेवर में निकलता है तो हम ये कहते हैं कि फर्ज कीजिए कि एक साहब ने ये सोचा कि अगर दो गैसेस को मिला दिया जाए तो ये ऐन मुमकिन है कि वो लिक्विड बन जाए, और वो लिक्विड शायद पानी हो। ऐन मुमकिन है कि जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये एलिमेंट है, क्योंकि यूनानी फलसफे के तहत तो जो 4 एलिमेंट्स थे उनमें एक पानी भी था, खाक, हवा, पानी और आग। किसी के दिमाग में आया कि ये शायद एलिमेंट ना हो बल्कि कंपाउंड हो, सिर्फ एक सब होता है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि साहब अगर हम ये कहें कि ये जो है 2 हिस्से हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है और इन दोनों को मिला दिया जाए तो पानी बन जाता है। ये सिर्फ हाइपोथेसिस या मफरूज़े की शक्ल में था। तजर्बात करने के बाद मालूम हुआ कि हाँ साहब ये पानी बन जाता है, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि जो साहब इंग्लिस्तान में तजर्बात कर रहे थे, इंग्लिस्तान में ये पानी बनता हो लेकिन कहीं और ना बनता हो, या वही साहब जो पानी बना रहे थे वही पानी बना सकते हो और कोई और पानी ना बना सकता हो। तो दूसरे लोगों ने जब तजुर्बा किया और वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन मिला लें तो पानी बन जाता है, और अगर हम पानी को के टुकड़े करें इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए से तो तब भी ये 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा पानी ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। तो उस सूरत में जब सब ने तायद कर दी तो उसके बाद ये हाइपोथेसिस से थ्योरी या नजरिए की शक्ल इसने इख्तियार कर ली। लेकिन लोग इसके बावजूद देखते रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और जगह का पानी इस जगह के पानी से मुख्तलिफ हो। अगर पानी में कुछ और चीजें मिलती हैं, क्या वो कसाफतें हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या हकीकतन वो पानी का हिस्सा है। तो उसके बाद जब आप पूरी दुनिया में तजर्बात करने के बाद और बहुत सारे अरसे तक तजर्बात करने के बाद और बहुत सारे लोग तजर्बात करने के बाद एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, तो फिर ये कहीं जाके प्रिंसिपल या उसूल बनता है। अगर साइंस में कोई नजरिया पेश किया जाता है या मफरूज़ा पेश किया जाता है और उस वक्त तक वो तकरीबन थ्योरी की शक्ल भी इख्तियार कर चुका होता है, लेकिन बाद में और हक़ाइक़ सामने आते हैं
تو یہ نہیں کیا جاتا کہ ہم حقائق کو توڑ موڑ کے زبردستی اس تھیوری کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں، بلکہ ہم تھیوری کو ریوائز کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ان فیکٹس کو اکوموڈیٹ کر سکے، اور اگر اس تھیوری میں وہ تمام حقائق اکوموڈیٹ نہیں ہو پاتے تو اس تھیوری کو بدل کر اس کی جگہ دوسری تھیوری لے آتے ہیں۔ بالکل یہی طریقہ کار تفسیر میں ہونا چاہیے کہ کسی بھی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ جس وقت وہ کتاب لکھی گئی تھی، جو آپ نے پڑھی، اس وقت تک جو حقائق سامنے تھے ان کی روشنی میں ایک نتیجہ یہ سامنے آیا۔ اگر اور حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر آپ اپنی تفسیر کو بدل لیں، بجائے اس کے کہ آپ حقائق کو توڑنے موڑنے کے چکر میں لگے رہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے بار بار یہ گزارش کروں گا کہ یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو کچھ ایسی تھیوری ملے جو آپ کی تھیوری سے ٹکراتی ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ فتویٰ دے دیں یا اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں، بہتر یہ ہوگا کہ آپ دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں اور جو چیز آپ کو اچھی لگے اسے آپ قبول کر لیں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ تھیوریز بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ایک ہی عبارت ہے اور اس کے ایک سے زیادہ مفاہیم نکل سکتے ہیں، اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اسے قبول کر لیجئے، لیکن اس قبول کرنے کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے، بلکہ یہ آپ بتا سکیں کہ کیوں اچھا لگتا ہے۔ اگر اس لیے اچھا لگتا ہے کہ بہت پیاری بات ہے تو آپ کے نزدیک پیاری ہے، دوسرے کے نزدیک قطعاً پیاری نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے چرچ کی تعلیم یہی ہے تو دوسرے چرچ کی تعلیم وہ نہیں ہوگی، ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے دیکھیے کہ فیکٹس کیا کہتے ہیں، اور جس طرح فیکٹس جائے آپ ادھر جائیے، حق کے ساتھ رہیے، حق کے خلاف مت چلیے۔ یہ آپ سے بنیادی طور پر کچھ گزارش کی۔ دوسری آیت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کا پہلا حصہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پانیوں کی سطح کے اوپر، بلکہ گہراؤں کی سطح کے اوپر اندھیرا تھا۔ ایک تو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ پانی جمع کا صیغہ کیوں ہے، پلورل کیوں ہے، یہ ہمیشہ مائیم کیوں ہے اور یہ ماں کیوں نہیں ہے۔ کیا مصنف کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے کہ مختلف قسم کے پانی ہوتے ہیں، یا پانیوں کے مختلف یہ کیمیکل فارمولہ ہیں، ایک H2O ہوتا ہے، ایک کوئی اور بھی ہوتا ہے، بھائی کوئی H3O نکل آئے یا HO نکل آئے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہیں یہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو تو کہیں پانی نہیں کہہ رہا بھائی، یہ کیوں جمع کا صیغہ ہے؟ تو اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ بعض اوقات زبان ہمیں مجبور کرتی ہے کہ کسی زبان کی گرامر ایسی ہوتی ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب واحد ہوتا ہے۔ اگر آپ نیوز کہتے ہیں انگریزی میں تو اس کا واحد نیو نہیں ہے، اور اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ خبریں کیا ہیں بلکہ کیا خبر ہے، واٹ از دا نیوز، واٹ آر دا نیوز نہیں، یا یہ نہیں کہتے واٹ از دا نیو۔ جمع میں استعمال ہوتا ہے، اب زبان کی مجبوری ہے، ہم کیا کریں؟ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ہمارے اوقات کار یہ ہیں، کام کرنے کے اوقات ہمارے یہ ہیں، اوقات کار، ورکنگ آورز۔ دونوں جگہ ہم جمع استعمال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کے ورکنگ آورز جو ہیں وہ صرف ایک ہی گھنٹہ ہو، 6 سے 7 تک بیٹھتا ہو ڈاکٹر، لیکن پھر بھی لکھتا ہے ورکنگ آورز۔ اوقات کار کیا ہے؟ جمع میں لکھتا ہے، وقت کار نہیں لکھتا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ اور کبھی کبھی ہم اس جمع کو جب واحد میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے آپ کی وقت کیا ہے۔ یہ گرامر کا مسئلہ ہے، اس میں تھیالوجی کہیں نہیں گھستی ہے۔ تو جن لوگوں نے اس مائیم سے یہ ثابت کرنے کی کچھ کوشش کی ہے کہ صاحب بہت سے مختلف قسم کے پانی تھے، یا اس زمانے میں پانی کا کیمیکل کمبینیشن جو تھا وہ کچھ اور تھا اور آج کل کچھ اور بدل گیا ہے، میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ زبان سے ناواقفیت کی بنا ہے۔ بائبل اس بات کی کوئی تعلیم نہیں دے رہی، صرف یہ ہے کہ عبرانی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ ماں ہمیشہ مائیم ہوتا ہے، جمع کا صیغہ پوری بائبل میں، جبکہ 6000 کے قریب تقریباً استعمال ہوا ہے مواقع پر، ایک جگہ بھی ماں نہیں ہے، ہر جگہ صرف مائیم ہے۔ تو ہر جگہ تو آپ یہ مطلب نہیں نکالتے۔
اگر آپ عبرانی کا وہ ترجمہ دیکھیں جو نیو ٹیسٹمنٹ کا ہے تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسیح نے ماجیم لیے اور ماجیم لے کے ان کو مے بنایا. تو مختلف کنووں کے پانی نہیں نکالے گئے تھے، کچھ اس چشمے کا، کچھ اس کنویں کا، کچھ اس کا، اور مختلف فارمولوں کے تحت تیار کیے گئے ہوں، بلکہ ایک ہی جگہ کا پانی تھا. یہ زبان کی مجبوری ہے، اس لیے اس سے کوئی زبردستی روحانیت مت نکالیے گا. پانی کی سطح پر اب ہم اردو میں پانی کہیں گے، پانیوں نہیں کہیں گے. ابھی تک میں اس لیے پانیوں کہتا رہا تاکہ لفظی طور پر ترجمہ صحیح ہو. پانی کی سطح پر لفظی ترجمہ یہ ہے پانی کے چہرے پر. پانی کے چہرے پر اندھیرا تھا، جبکہ چہرے پر الفنے استعمال ہوتا ہے عبرانی زبان میں. الفنے کے چہرے پر، کے سامنے، کے اوپر. تو ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کا چہرہ بھی ہو، کیونکہ جن لوگوں نے پھر کچھ روحانیت ڈھونڈنے کی کوشش کی انہوں نے کہا چونکہ یہاں پہ فنے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی فیس کے ہیں، چہرے کے ہیں، تو زمانے میں پانی کے کچھ خاص قسم کے نقوش ہوں گے، اس کی طرف کچھ اشارہ کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے پانی کی شکل انسان سے ملتی ہو، پانی کی شکل خود پروردگار سے ملتی ہو، اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا. لیکن جب آپ اردو میں کہتے ہیں روئے زمین، زمین کا چہرہ، یا آن دا فیس آف دی ارتھ، تو زمین کا کیسا چہرہ ہوتا ہے؟ یہ روح وہی ہے جو رومال والا ہے جسے منہ کو مسلتے ہیں. روح انور ہم استعمال کرتے ہیں رو برو چہرے کے لیے کہ چہرہ پہ سے چہرہ، کہ میں نے اس سے روبرو گفتگو کی، اور حالانکہ روبرو میں چہرہ ایک دوسرے کے سامنے ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ زمین کا بھی کوئی چہرہ ہو. اور آگے آ رہا ہے الفنہا ارس، زمین کے چہرے پر. تو چہرے سے مراد چہرہ نہیں ہے، یہ پھر ایک محاورہ ہے جس کا مطلب اوپر ہے. اب اوپر کا مسئلہ ٹیڑھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ال ہے یہ وہی لفظ ہے جو عربی میں اعلیٰ استعمال ہوتا ہے اور جس سے ہم اعلیٰ استعمال کرتے ہیں اوپر. اور معلّہ، عرش معلّہ جو اوپر ہے، علی جو اوپر ہے، اور جمیل الدین علی، یہ سارے اسی روٹ سے جو نکلے ہیں یہ اوپر ہے. لیکن اوپر کتنا اوپر؟ کیونکہ انگریزی میں دو پریپوزیشن ہے، ایک آن ہے اور ایک ابو ہے. یعنی یہ بھی اوپر ہے، میز کے اوپر یہ رکھا ہے، اور یہ بھی میز کے اوپر ہے. تو اس سے یہ قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا اوپر ہے، کہ اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے یا اوپر ہے، کہیں بھی ہے، لیکن کم از کم اس سے اوپر ہے، تھوڑا سا صحیح یا زیادہ صحیح. زمین کی سطح پر، چہرے پر، زمین کے اوپر اندھیرا تھا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے روشنی بنائی، تخلیق کی، لیکن کہیں نہیں کہا گیا کہ خدا نے اندھیرا پیدا کیا، اندھیرا بنایا. آگے ہے یسایہ میں، وہ بالکل دوسرے ٹیکسٹ میں ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے. کیونکہ اندھیرا کیا چیز ہے؟ کیا اس کا کوئی وجود ہے؟ اندھیرا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر یہاں اندھیرا کرنا چاہیں کیا کون سے انتظامات آپ کو چاہیے؟ روشنی کرنے کے لیے تو آپ کو اہتمام یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی کنیکشن بھی پہلے لائیں، وہ پھر کہیں پہ موجود بھی ہو، پھر اس کے بعد آپ بلب لگائیں یا ٹیوب لائٹ لگائیں اور آن کریں، تب کہیں لائٹ آتی ہے. اس کو آف کرنے کے لیے صرف آپ کو سوئچ آف کر دیا، بس ختم، اندھیرا ہو گیا. تو اندھیرا نیگیٹو ہے، نان ایگزسٹنٹ ہے. اس لیے نہیں کہا گیا کہ خدا نے اندھیرا بنایا یا اندھیرا پیدا کیا، کیونکہ اندھیرا کبھی پیدا نہیں کیا جاتا، یا بنائی وہی جاتی ہے جس چیز کا کوئی وجود ہو. اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے. اندھیرا کسی روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ زمین توہو اور بوہو تھی، کہ اس کی کوئی شکل نہیں تھی. تو شیپ لیس ہونے کے لیے اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی. شیپ لیس بس یہی ہے، اس کی شیپ ہے ہی نہیں. اور ان انہیبیٹڈ ہونے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی انہیبیٹیشن نہیں ہے. تو نیگیشن ہے سارا. اور آگے اس کا جواب آ رہا ہے. جواب یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی شکل نہیں تھی تو آج یہ شکل کیوں دکھائی دیتی ہے؟ یہ کس نے بنائی؟ اگر اس وقت یہ ان انہیبیٹڈ تھا تو اس وقت یہ انہیبیٹڈ کیوں ہے؟ اس کے اوپر لوگ کہاں سے دکھائی دیتے ہیں؟ جانور کہاں سے دکھائی دیتے ہیں؟ پرندے اور مچھلیاں اور یہ ساری چیزیں کہاں سے دکھائی دیتی ہیں؟ اور اسی طرح سے اندھیرا تھا کا مطلب ہے روشنی نہیں تھی. اور جب روشنی نہیں تھی تو اب روشنی کہاں سے دکھائی دیتی ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی؟
یہاں تک تو بہت آسان تھا مسئلہ. آگے والا جو جملہ ہے وہ عبرانی کے اعتبار سے عذاب الہی سے کم نہیں ہے. وہ اتنا مشکل ہے کہ اس پہ ابھی تک سارے لڑ رہے ہیں اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں. اردو میں تو بہت ہی آسان ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سزا پر یا پانی کی سزا پر جنبش کرتی تھی. اب یہ خدا کی روح کیا چیز ہے؟ آپ بتانا کچھ پسند کریں گے؟ اپنے اپنے انداز کے مطابق یہ خدا کی روح کیا ہے؟ حضرت اس وقت خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف جب روح کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ جو نان ویزیبل چیز ہو وہ روح ہے. یعنی اس وقت مجھے یہاں سے امریکہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ روح ہے. سامنے ہو لیکن نظر نہ آئے تو مجھے روشنی بھی دکھائی نہیں دیتی، یہ روح ہے. کیونکہ روشنی دکھائی نہیں دیتی، روشنی کی وجہ سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں. روشنی دکھائی نہیں دیتی ہے، ہوا نظر نہیں آتی، کیا وہ روح ہے؟ ہوا کی وجہ سے چیزیں ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ہوا دکھائی نہیں دیتی، یہ روح ہے. اور کچھ جب آپ کہتے ہیں کہ انسان کی روح تو آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ خیال. یعنی اگر کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا، اس کی روح نکل گئی، تو اس میں اور اس کو کوئی خیال نہیں آ رہا، دونوں میں تو کافی فرق ہے. ہم لوگ روز استعمال کرتے ہیں لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ ہے کیا چیز. روح کو چھو نہیں سکتے. آپ تو ذرا بجلی کو چھونے کی کوشش کریں، تار کو. روح ہے جی ہاں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہے کیا؟ یا جب آپ آدمی کی روح کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد اس کے جسم میں سے نکل جاتی ہے؟ یہ تصور ہے. اور یہ ایک تو یہ ہے کہ امیٹیریل ہے، غیر مادی. دوسرے یہ ہے کہ یہ مرتی نہیں ہے، آدمی مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی ہے، یہ تصور عام طور پر ہے. تیسرا تصور یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی یہ زندہ رہتی ہے، اور ایسی چیزیں خیالات ہیں. تو یہ خدا کی روح سے مراد یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ خدا کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی. اب یہ کیا ہے؟ اس کی موجودگی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل کیا ہے. مشکل یہ ہے کہ جیسے ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ہمارے مفروضے اصل میں پریشان ہمیں کر رہے ہیں کہ روح کے بارے میں ہمارا پہلے سے کوئی ایک تاثر ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ روح اس چیز کو کہتے ہیں، اور اس کو جب ہم خدا کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. روح کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں. تو معلوم اور نامعلوم کو، نون اور ان نون کو جب آپ ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل تقریباً لفظی ترجمہ ہے، کیونکہ عبرانی زبان میں یہ لفظ ہے، فریز جو ہے یہ ہے روح یا روح الوہیم. الوہیم وہ اللہ ہے یا خدا ہے، اور یہ روح جو ہے یہ وہی ہے جو ہمارے یہاں روح بن گیا ہے. تو یہ اصل میں اس لفظ کا ترجمان نہیں ہے، یہ عبرانی لفظ کو اردو میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جو روح ہے یا روح ہے. آپ دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ روح بھی لکھ سکتے ہیں، آپ روح بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ہے ہم عام طور پر ادا نہیں کر پاتے. مصیبت یہ ہے ہم اس کو ہے کی طرح سے ادا کرتے ہیں. یہ ہے حلوہ جو ہے نا، تو یہ والا جو ہے تو اس لیے خے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اس لیے روح کہہ لیجیے. روح یا روح یہ روح ہے. ہم نے صرف عبرانی لفظ کو اردو میں لکھ دیا اور معنی اس کے طے نہیں کیے، اور اسی کے بارے میں علماء کرام لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے ہیں. اب یہی لفظ ہے روح، جس کے 3 مختلف معنی ہوتے ہیں، اور 3 مختلف معنی ہونے کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہے. اس کے معنی ایئر ہوا کے بھی ہیں، اس کے معنی برہ سانس کے بھی ہیں، اور اس کے معنی اسپرٹ کے بھی ہیں، جس کو ہم اردو میں بدقسمتی سے روح کہتے ہیں. کیونکہ معلوم ہم اسی لفظ کے معنی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ روح کے معنی کیا ہے، اور ہمارے پاس سوائے روح کے اور کوئی لفظ آ نہیں رہا ہے. مجبوری. یہ خدا کی روح. تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے
اردو کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کیجیے ہم خدا کو بیچ میں نہیں لا رہے، کیونکہ جب ہم خدا کو لاتے ہیں ہمارے کچھ تصورات ہیں کہ خدا کی ذات ایسی ہے، جب ہم روح کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے کچھ تصورات ہیں، یا ہماری ٹیچنگ ہے چرچ کی، یا ہمارے فرقے کی، یا ہم کتابوں سے متاثر ہوئے یا فلسفے سے ہوئے کہ روح کا تصور جو ہے اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم ان دونوں الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم کا کے کی اس کے بارے میں جو انگریزی کا آب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دا اسپرٹ آف گاڈ تھوڑا سا سوچتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان تعلق کیا ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ بھائی یہ اسلم کی کتاب، اسلم میں اور کتاب میں کیا رشتہ ہے؟ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک کتاب ہے، نام ایک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ضرب کلیم علامہ اقبال نے بھی لکھی، اور ضرب کلیم جو ہے وہ ایک علامہ غیر اقبال نے لکھی۔ اب میں نے کہا بھائی ضرب کلیم لائیے، آپ علامہ اقبال کی اٹھا لائیے۔ میں نے کہا نہیں علامہ اقبال کی نہیں، وہ غیر اقبال کی جو ہے وہ لائیں۔ تو غیر اقبال کی یہ اس کی ملکیت ہے، نہ آج علامہ اقبال بیٹھا ہوا ہے، علامہ اقبال کی یہ کتاب ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کے باپ کی نہیں ہے۔ اسلم کی کتاب کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب جو اسلم نے لکھی، تو اب ملکیت کو ظاہر نہ کرے بلکہ آثرشپ کو ظاہر کرے۔ اس کا مصنف کون ہے، کہ تصنیف کس کی ہے، اور یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ اسلم کی کتاب سے مراد اس کی آثرشپ بھی نہ ہو اور اس کی ملکیت بھی نہ ہو، صرف یہ ہے کہ یہ اسلم کی کتاب ہے۔ بھائی یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ اسلم کی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلم ہی کی ہو، وقتی طور پر اسلم کے پاس ہے وہ۔ جب آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میری بائبل ذرا لوٹائیے گا، تو میری بائبل نہ تو میں نے لکھی ہے، نہ میں نے چھاپی ہے، نہ میں نے خریدی ہے، میں کہیں لائبریری سے لے کر آیا اور میں نے کہا میری بائبل تو واپس کریں بھائی۔ اب یہ وقتی ملکیت جو ہے تو اس کو بھی یہ کی ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر رہا ہوں لیکن اچھا خاصا پریشان کروں گا۔ وقتی ملکیت، اسلم کی کتاب ملکیت ظاہر کرتی ہے، تصنیف ظاہر کرتی ہے، وقتی ملکیت ظاہر کرتی ہے۔ اچھا بھائی پانی کا گلاس، وہی کا کے کی والی، پانی کا گلاس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گلاس جو ہے یہ پانی کی ملکیت ہے، یہ گلاس کو پانی نے تصنیف کیا ہے، یہ وقتی طور پر پانی کے پاس ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے ریسپٹیکل کو، کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کے اندر پانی ہے یا پانی رکھا جاتا ہے۔ پانی کا گلاس جو ہے یہ ریسپٹیکل کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ظرف کو ظاہر کرتا ہے۔ شیشے کا گلاس، آپ بتائیں اب یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ یہ میٹر کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، کہ یہ کاہے سے بنایا گیا ہے۔ نہ یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے نہ کسی اور چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی دیر آپ کو اور اگر ایک دو مثالیں اور ہم لے لیں، ویسے مثالیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں جی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی کہ آپ مجھ سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ گرامر میں الو کا پٹھا یہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھولو پہلوان کا پٹھا ہے اور یہ الو کا پٹھا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پٹھے دونوں ہی ہیں، لیکن جو بھولو پہلوان کا پٹھا ہے وہاں بھولو پہلوان میں اور پٹھے میں جو رشتہ ہے وہ استاد اور شاگرد کا ہے، لیکن الو میں اور اس کے پٹھے میں جو رشتہ ہے یا وہ تو استاد اور شاگرد کا نہیں ہے، یا تو وہ الو کا بچہ ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، یا یہ کوئی روحانی رشتہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بہت چھوٹا سا لفظ آپ کو کا دکھائی دے رہا ہے یا کی یا کے یا آپ دکھائی دے رہا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دو الفاظ کے درمیان، دو ناؤنس کے درمیان کوئی رشتہ ظاہر کرتا ہے،
اور جب تک اس رشتے کے بارے میں آپ پہلے سے طے نہ کر لیں اس وقت تک آپ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اب میں آپ کے سامنے اسی کاکے کی والی کا اور مثال دیتا ہوں کہ اسلم کا بچہ، اب اسلم میں اور بچے میں کیا رشتہ ہے؟ دو باتیں جی ایک تو جو مطلب کسی کو کہتے ہیں اسلم کے بچے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا باپ بیٹے والی بات بھی ہے۔ ٹھیک ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ شیطان کا بچہ، اب یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے، اس کے بعد میں ایک اور لا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا بیٹا، اسی کی وجہ سے کہ لوگ کا ایک ہی مطلب سمجھ کے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر غور کر لیں کہ کے کتنے معنی ہیں، میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا کہ اردو میں کا جو ہے وہ کتنے رشتے ظاہر کرتا ہے، تو مجھے جو مثالیں مل سکیں ان سے میں نے 33 مختلف ریلیشن ظاہر کیے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہے، ہمیں اگر معلوم بھی ہو جائے کہ خدا کیا ہے، اور اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے روح کیا ہے، تب بھی ہمیں یہ طے کرنا ہے ان دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے۔ انسان کی روح اور خدا کی روح، دونوں میں روح کا کوئی رشتہ اور ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی جو گرامر کی یہ کی والی تھی، یہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کسی قسم کا کوئی ریلیشن ظاہر کرنے کے لیے ہم یہ پریپوزیشن جو ہے، اور اردو میں پوسٹ پوزیشن آف جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں، کے یا کی، اور یہ بذات خود ظاہر نہیں کرتا کہ رشتہ کس قسم کا ہے، تعلق کیا ہے، آپ کو خود سوچنا ہے۔ پانی کا گلاس، تو آپ نے کہا کہ یہ ریسیپٹیکل کو یا ظرف کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اس کو اگر الٹا کروں، گلاس کا پانی، اب یہ ریسیپٹیکل یا ظرف کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ وہ چیز جو گلاس کے اندر موجود ہے۔ پانی کے گلاس میں یہ باہر والی چیز کو ظاہر کر رہا تھا، اور گلاس کا پانی جو ہے یہ اندر والی چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور یہ اس کا میٹر نہیں ہے، اس کا بنا ہوا نہیں ہے۔ شیشے کے گلاس میں اس کا بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی آپ کو کسی کتاب میں کہیں پر بھی یہ آپ دکھائی دے جائے یا کی دکھائی دے جائے، آپ اپنے کان کھڑے کر لیں، غور و فکر کریں ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ بائبل میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کاکے کی والی، اور ہر جگہ پہ تقریباً ایک پھڈا ہے۔ اس لیے بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس رشتے کو ظاہر کریں، آپ اس کو ایمبیگوس نہ رہنے دیں، تاکہ پڑھنے والے عذاب میں مبتلا نہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ اس خدا میں، الوہیم میں اور روح یا روح کے درمیان رشتہ کیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ معنی کیا ہے۔ 3 معنی ہیں، یہ ہوا ہے، سانس ہے، روح ہے۔ سانس تو ہو نہیں سکتی کہ اللہ میاں سانس نہیں لیتے۔ سانس لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پھیپھڑے بھی ہوں، منہ بھی ہو، اور اگر آپ سانس نہ لیں تو آپ کا انتقال ہو جائے۔ پتھر سانس نہیں لیتا، پودے سانس لیتے ہیں، انسان سانس لیتے ہیں، جانور سانس لیتے ہیں، کیونکہ جب یہ سانس لینے کا عمل رک جاتا ہے تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی موت واقع نہیں ہوتی، اس لیے وہ سانس نہیں لیتے۔ لہذا یہ معنی تو ہم نے کاٹ دیے کہ اس کے معنی برتھ کے تو ہو نہیں سکتے، اس کو تو کاٹ ہی دو۔ اب رہ گئی ہوا اور روح۔ اب یہ کیا معنی ہے؟ یہ خدا کی ہوا ہے یا خدا کی روح ہے؟ جب آپ انگریزی تراجم دیکھتے ہیں تو آپ کو 3 مختلف ترجمے ملتے ہیں۔ اب میں یہ کاکے کی والے مٹا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں پریشان کیا تھا، اور انگریزی کے تراجم کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے ہاں اردو کے تراجم میں نہیں ہے یا اردو میں ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک اور ہم نے کہا تھا اس کا ترجمہ جو ہے وہ اسپرٹ ہے، روح۔ کچھ تراجم میں ہے the اسپرٹ آف گاڈ، کچھ تراجم میں ہے the اسپرٹ ایس کیپٹل سے آف گاڈ۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ اردو میں
کیونکہ اسمال لیٹرز اور کیپیٹل لیٹرز نہیں ہوتے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ناموں کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے. تو بائبل میں تو نام کے اوپر ایک ڈنڈا مار دیا ہے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ نام ہے, ورنہ اور اردو میں اور کوئی طریقہ کار ہے نہیں. پتہ نہیں چلتا کہ آپ نام کی بات کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. کہ آپ کا اقبال بلند ہو اور اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوا, دونوں اقبال ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, ایک کا الف بڑا نہیں کرتے تھے, ایک کا چھوٹا نہیں کرتے تھے. انگریزی میں یہ کہ کوئی چھوٹا لکھیں ایک کو بڑا لکھیں. تو یہ دا اسپرٹ آف گاڈ ہے, اسمال ایس کے ساتھ یا کیپیٹل ایس کے ساتھ ہے. اور تیسرا ترجمہ جو ہے وہ ہے دا ونڈ آف گاڈ, کیونکہ ایئر اور ونڈ دونوں ترجمے تھے. اردو میں ہوا ہے. دا اسپرٹ آف گاڈ یا دا اسپرٹ آف گاڈ کیپیٹل کے ساتھ یا دا ونڈ آف گاڈ, خدا کی ہوا. کچھ تراجم میں ایسا ہے, کچھ تراجم میں ٹیکسٹ میں یہ ہے اور مارجن میں کیپیٹل ایس کے ساتھ لکھا ہوا ہے. کچھ تراجم نے ٹیکسٹ میں کیپیٹل ایس کے ساتھ لکھا ہے اور مارجن میں یہ ڈالا ہے. کچھ تراجم میں یہ بھی ترجمہ ہے, اوپر نیچے مارجن میں یہ بھی دیا ہوا ہے اور یہ بھی دیا ہوا ہے. اور کچھ تراجم میں صرف یہی دیا ہوا ہے. اور ابھی ایک اور ترجمہ ہے, میں اس کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ اسی آب کی وجہ سے ہے پریشانی. ہم کہاں جائیں؟ ان دونوں میں تو ہم فرق محسوس نہیں کر سکتے. اردو میں تو لہٰذا جن لوگوں نے یہ لیا ہے انہوں نے خدا کی روح سے مراد روح القدس لیا ہے کہ یہ روح القدس کی طرف اشارہ ہے. اور بہت سے لوگوں نے اس میں تثلیث ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ تصور یہ ہے کہ یہ پوری کائنات تھی, اندھیرا تھا چاروں طرف, بے شکل اور بے ڈول تھی, اور اس کے بعد اس وقت روح القدس جو ہے اس کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی تخلیقی عمل انجام دے رہا تھا, اور اس تخلیقی عمل کی طرف یہ اشارہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس کا ترجمہ جو ہے یہ صرف ہوا ہے کہ پروردگار نے تیز ہوا چلا دی, اور یہ خدا کی یا خدا کا یا خدا کے, کیونکہ بعض دفعہ بائبل میں ہے کہ خدا کے پہاڑ, تو باقی پہاڑ کس کے ہیں؟ میرے ہیں, وہ بھی خدا کے ہیں. تو خدا کے پہاڑ سے مراد ہے بہت اونچے پہاڑ, بہت بڑے پہاڑ. مائٹی یا گریٹ کے معنی میں آتا ہے, خدا کی نسبت کی وجہ سے مائٹی یا گریٹ. بائبل میں ہے کہ خدا کے دیودار کے پیڑ سارے خدا نے لگائے ہیں, میں نے ایک بھی نہیں لگایا, نہ میں اگا سکتا ہوں نہ میرے اختیار میں ہے. تو اس کا مطلب ہے بہت اونچے اونچے پیڑ. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ آب گھاٹ سے مراد یہی ہے کہ یہ ہوا جو بہت تیز تھی, آندھی تھی, آندھیاں چل رہی تھیں, تیز ہوائیں جھکڑ چلتے تھے. اب یہ مختلف تراجم ہیں. جتنے تراجم عام طور پر کرسچن حضرات نے کیے ہیں انہوں نے تو ان دو تراجم کو لیا ہے, تیسرے ترجمے کی طرف بہت کم گئے ہیں, صرف ایک آدھ ترجمے میں ملتا ہے. لیکن جو نان کرسچنز نے کی ہیں ترجمے, ہمیں وہ بھی دیکھنے چاہیے, اور خاص طور پر یہودیوں کے تراجم جن کی یہ بنیادی طور پر کتاب ہے انہیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو اس سلسلے میں ایک JPS ہے, جوئش پبلیکیشن سوسائٹی, ان کا ترجمہ جو پہلا ایڈیشن تھا اس میں دا اسپرٹ آف گاڈ ہے اور مارجن میں کچھ بھی نہیں. لیکن جو NJPS ہے, نیا ترجمہ ہے جس کا نام تناخ ہے, تناخ انگریزی میں ہے, اس میں صرف یہ ترجمہ ہے دا ونڈ آف گاڈ, اور ان میں سے کوئی ترجمہ نہیں ہے. اور آپ اس لفظ تناخ سے پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا مصیبت ہے, انگریزی کا لفظ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. یہ انگریزی کا لفظ نہیں ہے, یہ اس کے تناخ کے ٹی سے مراد ہے تورا یعنی تورات, این سے مراد ہے نبیجیم یعنی انبیاء کے صحیفے, اور ک سے مراد ہے کتوبیم یعنی دوسرے صحیفے. تو یہ تورات کے لیے یہودی جو ہے تاناخ استعمال کرتے ہیں کہ پورے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے لیے. وہ اس لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں کہہ سکتے بیچارے کہ ان کے پاس کوئی نیو ٹیسٹامنٹ نہیں ہے, تو کیسے کہیں اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ؟ یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کہہ کے تو اپنے گلے میں پھانسی ڈالنا ہے کہ کوئی نیو ٹیسٹامنٹ بھی ہوگا, تو وہ تاناخ کہتے ہیں. تو اس ترجمے میں یہ ترجمہ ہے دا ونڈ آف گاڈ,
یا دا مائٹی ونڈ بلکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے دا مائٹی ونڈ واز بلوئنگ. اس ترجمے کے پیچھے جن صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ تھے علامہ اورلینسکی. اور لینسکی پولش یہودی، بہت بڑے عبرانی زبان کے ماہر، اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ ایک مضمون لکھا کہ ہم نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس ترجمے سے مسیحی حضرات خوش نہیں ہیں، ان کو پریشانی ہے کہ وہ خدا کی روح گم ہو گئی، یا بقول ان کے خدا کا روح گم ہو گیا، جو اردو نہیں ہے. خدا کا روح اردو میں روح فیمینن ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ ہیملٹن نے ابھی ایک بالکل تازہ ترین کمنٹری آئی ہے بائبل کے اوپر، جینیسس کے اوپر، ہیملٹن کی نکوٹ میں. ایک تو مصیبت یہ کہ نام بڑے پٹانگ لگتے ہیں. نکوٹ کا مطلب ہے نیو انٹرنیشنل کریٹیکل کامنٹری آن دی اولڈ ٹیسٹامنٹ. تو عام طور پر اس کو نکوٹ کہتے ہیں کیونکہ پوری سیریز ہے. ان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں صاحب، یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے یا ان دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے. اب ایسی چکر میں ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جائیں تو کہاں جائیں. ایک عام آدمی بیچارہ کہاں پریشان ہو؟ ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی پائے کے عالم ہیں، ادھر بھی پائے کے عالم ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ تو یہودی ہیں، یہ تو ایسا ترجمہ کریں گے ہی، یہ تو جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. لیکن ٹنڈیل کمنٹریز آن دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس کو ٹیکاٹ کہتے ہیں. یہ نکاٹ ہے یا ٹیکاٹ ہے. ٹنڈیل کمنٹریز آن دی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو ہیریسن کی کمنٹری ہے، اور وہ صاحب جو ہیں ایونجیلیکل ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ترجمہ صرف یہی ہو سکتا ہے مائٹی ونڈ، تیز ہوا. یہ تراجم غلط ہیں، یہ زبردستی کے کھینچتانی کی گئی ہے. اب دونوں طرف سے لگے ہوئے ہیں اور ہم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. تو ایک راستہ دکھائی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وہ ترجمہ دیکھیں جو کہ ایک تو وہ جو کہ مسیح سے پہلے کے زمانے کا ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ لوگ اس وقت کیا سمجھتے تھے، ان کی سمجھ میں کیا آتا تھا جب تک ابھی کرسچینٹی آئی نہیں تھی اس دنیا میں. اور ایک کرسچینٹی کے دور کا شروع کا کوئی ترجمہ دیکھ لیں جب اپنی اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، تب شاید ہماری جان چھوٹ جائے، ورنہ اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. تو ایسے دو تراجم موجود ہیں. لاطینی زبان میں جو ترجمہ ہے جس کا میں پہلے ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اور وہ سیپٹوجنٹ ہے. اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے ہفتادی ترجمہ. یہ مسیح سے تقریباً 250 سال پہلے کا ہے، 280 BC میں ہوا. اس ترجمے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ ہے، میں انگریزی میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، گریک میں نہیں لکھتا، پنیوما ٹو تھیو. یہ یونانی زبان میں ترجمہ ہے. جو پہلا لاطینی زبان کا ترجمہ ریوائزڈ ہو کے سینٹ جروم نے، ہمارے بھائی جروم نے نہیں لیکن سینٹ جروم نے کیا، اس کا نام ولگت ہے، اور اس میں ترجمہ ہے اسپیریٹس ڈیئی. یہ لاطینی زبان میں ترجمہ ہے، لیٹن میں. ہیملٹن نے، جن کا میں نے کمنٹری میں کہا، انہوں نے کہا تھا اسپرٹ آف گاڈ ہونا چاہیے. انہوں نے ان دونوں تراجم کا حوالہ دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہی دونوں تراجم کا حوالہ اور لینسکی نے بھی دیا ہے کہ صاحب جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، مائٹی ونڈ ہونا چاہیے بھائی. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا ترجمہ تو اسپرٹ آف گاڈ ہونا چاہیے، اور وہ بھی انہی تراجم کا حوالہ دے رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پنیوما جو ہے یہ اتنا ہی غیر واضح ہے یونانی زبان میں جیسے عبرانی میں روح غیر واضح ہے. اس کے معنی بھی ہوا کے ہیں، سانس کے ہیں، روح کے ہیں. اس لیے یہ تو واضح ہوتا نہیں. لاطینی زبان کا اسپریٹس جو ہے اس کے معنی بھی سانس کے ہیں، ہوا کے ہیں، روح کے ہیں، یہ بھی اتنا ہی غیر واضح ہے. لہذا دونوں اپنی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے کیا کیا تھا. اب اردو کے تراجم جو ہیں خدا کی روح یا کیتھولک اردو ترجمہ روح خدا، اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید ان مترجمین کے نزدیک یہ روح القدس کی طرف اشارہ ہو. لیکن پاکستان بائبل سوسائٹی کا ایک اور ترجمہ بھی ہے
جس پہ آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا. بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع کی گئیں. پیدائش کی کتاب پہ وہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہے کہ دنیا کیسے بنی اور نوح اور ابراہیم. اس میں وہ جو پہلا حصہ ہے دنیا کیسے بنی، اس میں آپ ترجمہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ تیز ہوا چلتی تھی. اس میں خدا کی روح گم ہے. اس وقت زیادہ تر جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد تیز ہوا ہے، پھر روح الوہیم سے. اس میں روح القدس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. جن لوگوں نے روح القدس کی طرف اشارہ دیکھا ہے وہ اس کی آگے والی جو لفظ ہے کہ یہ خدا کی روح جو ہے پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اس لفظ کے معنی، کیونکہ اس کے معنی ہلنے کی بھی ہیں، اس کے معنی چلنے کی بھی ہے، تیز تیز چلنے کی بھی ہے، اور اس کے معنی کسی پرندے کے پر پھڑپھڑانے کی بھی ہے. تو کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اینڈ دا اسپرٹ آف گاڈ واز ہوورنگ اوور دا فیس آف دا واٹرس، کہ وہ اوپر ہوا میں پر ہلاتی تھی. اور ایک صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ لفظ جو ہے ایک جگہ استثناء میں اس پرندے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو جیسے مرغی ہے انڈے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تو زیادہ اگر انڈے کے اوپر بیٹھتی نہیں ہے تو انڈے میں سے بچہ نہیں نکلتا، اور زیادہ دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اس کو بہت گرمی پہنچاتی ہے تو بچہ اندر مر جائے گا. تو کچھ دیر کے بعد اس کو جب گرم کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کرتی ہے، پھر اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، پھر گرم کرتی ہے، ٹھنڈا کرتی ہے. تو روح القدس یہی کام کر رہا تھا، کبھی ٹھنڈا کر رہا تھا، کبھی گرم کر رہا تھا، اس طرح سے پر ہلا ہلا کے یہ اس کے بعد جو ہے یہ ہیچنگ پروسیس جو ہے یہ جاری تھا اور اس میں سے کائنات نکلی. یہ 3 مختلف تھیوریز میں نے آپ کو بتائی. دا اسپرٹ آف گاڈ چھوٹے ایس کے ساتھ، دا اسپرٹ آف گاڈ بڑے ایس کے ساتھ جو روح القدس کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے، اور یہ تیز ہوا. آپ جدھر جائیں ادھر چلیں، کیونکہ تینوں طرف علماء کرام ہیں اور چوٹی کے ہیں. میں اگر آپ ذاتی خیال پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میں تیز ہوا یا آندھی کے حق میں ہوں، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے عہد قدیم میں پیدائش کی کتاب میں اور شروع کے ابواب میں کہیں پر بھی مسیحی تصور تثلیث کا دکھائی نہیں دیتا. کسی یہود پانی تھا، یہ گھری ہوئی تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، تیز ہوائیں چلتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہاں پہ اندھیرا تھا روشنی کیسے پیدا ہوئی؟ آگے جواب آ رہا ہے. یہ جس کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، اس کی شکل کیسے بنی؟ اور جب اتنی تیز ہوائیں اور آندھیاں چل رہی تھی وہ کیسے رکی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ اس تیز ہوا میں تو کوئی نہیں رک سکتا ہے. یا اگر آپ خدا کی روح سے مراد روح القدس لیتے ہیں جو آپ کو حق ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس روح القدس کے اس عمل سے نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی آیت ہے اور اس کے 3 ٹکڑے ہیں. اگر ہم روح القدس لیتے ہیں تو پہلے دونوں اسٹیٹمنٹ نیگیٹو ہیں کہ پانی کی سطح کے اوپر اندھیرا تھا، کسی چیز کے نہ ہونے کا ذکر ہے، یعنی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے اوپر جو ہے کسی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، یہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. تو اور بہو تھی، اس پہ کوئی بستہ نہیں تھا، تو آگے جواب ہے اس کے بسنے کا، نیگیٹو. اگر آپ یہ کہتے ہیں اندھیرا تھا تو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. اور تیز آندھیاں چل رہی تو یہ تو تقریباً تخریبی عمل دکھائی دیتا ہے، تخلیقی عمل دکھائی نہیں دیتا، یہ بھی نیگیٹو ہے. تو اگر ہم تینوں کلازز کو نیگیٹو لے لیں تو زیادہ بہتر لگتا ہے. لیکن اگر آپ 2 کو نیگیٹو لیں اور 1 کو پازیٹو لیں تو گرامر تو اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن آپ کو آپشن ہے، آپ جو بھی قبول فرمائیں. لیکن دیانتداری کا تقاضا یہی تھا کہ ساری باتیں آپ کو بتا دی جائیں. اور آپ اگر کوئی نیا ترجمہ دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم بلا نہ اٹھیں کہ نالائقوں نے تحریف کر دی. تحریف نہیں کی ہے، بلکہ اس زبان کے یہ تینوں معنی ممکن ہیں. اور اگر ممکن معنی میں سے کوئی صاحب ایک معنی لے رہے ہیں اور دوسرے صاحب کسی اور معنی کو لے رہے ہیں تو صرف ترجیح دے رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی وہ تحریف نہیں کر رہے. اس لیے ترجیح میں اور تحریف میں فرق ہے. تحریف اس وقت ہوتی ہے جب آپ الفاظ بدل دیں یا معنی بالکل بدل دیں، لیکن ترجیح یہ ہے کہ 2 یا 3 ممکن معنی ہیں اور آپ ان میں سے کسی ایک کو چن لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اس لیے ترجیح تو ہے لیکن تحریف نہیں ہے.